अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोमिनात इस्लामिक सेंटर, हमारा जो चैनल है ना मोमिनात इस्लामिक सेंटर है, और कुछ मसरूफियत की बिना पर यानी हम ये सिलसिला कुछ रोकना पड़ा। तो अब इंशाअल्लाह हम मुसलसल इस कुरान के मुतालिक कुरान के जो सूरत बकरा है हम इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि ये चैनल हमारा आगे बढ़ सके। और आज हमने पढ़ना है सूरत बकरा का 9 रकू यानी 9वां रकू हमने आज पढ़ना है। और जो मैंने पिछले रकू में बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम एक मुइम्मा था जो हल करवाने के लिए आए थे। अब उसका आगे जो है ना वो शुरू होने वाला है। आप सबको से गुजारिश है कि कुरान पाक खोलें और बड़े प्यार और मोहब्बत से और दिलचस्पी से इस कुरान के वाक़या जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ था उसको यानी सुने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दरातुम फ़ीहा। और अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, बनी इसराइल वो वाक़या भी याद करो जब तुमने एक आदमी को मार डाला था। यानी जो सिलसिला यूँ था कि एक आदमी था, उसका भतीजा यानी उसकी अपनी औलाद नहीं थी, उसका भतीजा था। वो इस इंतज़ार में था कि कब चचा मरे और ये मालदार है और इसका मालिक मैं बनूं। लेकिन उसने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार न किया और उसने अपने चचा को मार दिया, कत्ल कर दिया। और कत्ल करके जो उसके मुखालिफ थे ना उनके दरवाजे के आगे उसकी डेथ बॉडी जो है ना वो फेंक आया और आके रोना शुरू कर दिया, क्या है मेरे चचा को दुश्मनों ने मार दिया है। और जब दुश्मनों से पूछगिछ हुई यानी मुकदमा चला ना तो उन्होंने कहा हमारी दुश्मनी ज़रूर है इनके साथ, लेकिन वल्लाह हमने इसे मारा नहीं है, इसका कातिल कोई और है। इस तरह यानी वो दुश्मन जो थे वो ना माने और ये जो भतीजा था उस मरने वाले का उसने शोर शराबा यही डाला, मुइम्मा बन गया कि मारने वाला कौन है। तो ये मसला लेकर ना मुइम्मा लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहा कि हमारा ये मुइम्मा हल करवाइए अपने रब से, कि अपने रब से कहो कि ये हमें बताए कि इसका कातिल कौन है। अल्लाह ताला ने इधर फरमाए व इस क़तलतुम नफ्सन, यानी अल्लाह का हुक्म आया। ये कौम जितने सवाल करती गई, पाबंदियाँ बढ़ती गई, इनकी सारी पाबंदियों के बाद बस अब उनके यहाँ सिर्फ एक ही गाय रह गई थी जो तकरीबन सुनहरे रंग और बेदाग और जवां थी। और ऐसी गाय होती थी जिसे पूजा पाठ के लिए इंतखाब किया जाता था। अब तो इन्हें अपने मबूद कशी की ज़हनी कुव्वत थी, ये तो हमें बछड़े को पूजने वाले हैं और इसको हम मारें, ज़िबा करें। दूसरे ये कि जिस शख्स की ये गाय थी वो एक नेक बख्त आदमी था जो अपनी माँ की बहुत खिदमत करता था। और माँ की खिदमत करने वाला याद रखो कभी बदबख्त नहीं होता। जब इसकी अहमियत मालूम हुई तो उसने मुंह भर के इस गाय की कीमत मांगी और इसकी कीमत ये ठहरी कि गाय को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल में जितना सोना आए उसकी कीमत होगी। चुनाचे ये लोगों को ये वो कीमत यानी बनी इसराइल को अदा करना पड़ी। और इतने सवालों जवाब के बाद या मज़ीद कट हुज्जती करना भी मुहाल था। इसके बाद बिलाखिर उन्होंने गाय को ज़िबा किया। और हालांकि वो अल्लाह ताला के पहले हुक्म पर ही गाय ज़िबा करने को आमादा हो जाते तो वो कोई भी गाय ज़िबा कर सकते थे,
لیکن جتنے سوال کرتے گئے مشکل میں پڑتے گئے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ، جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، پس اختلاف کیا تم نے بیچ اس کے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب حکم کیا ہوا، یعنی اس واقعہ سے کئی امور انکشاف ہو گیا کہ یہ گائے بالکل اس قسم کی تھی جسے معبود سمجھ کر اس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، اور یہ گائے ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو بھی بچا نہ سکی، یعنی لوگوں کو جو عقیدہ تھا کہ یہ ہمارا معبود ہے، اور جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کیا تو گائے اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں سے بچا نہ سکی، تو دوسروں کا یعنی کیا بگاڑ یا سوال وہ کر سکتی تھی۔ پھر ذبح کرنے والوں نے نہ ذبح سے پہلے کچھ نقصان پہنچا اور نہ ذبح کرنے کے بعد کوئی نقصان پہنچا۔ نمبر 2، جس بات کو یہ لوگ چھپانا رکھنا چاہتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ سے اور ظاہر کر دیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں بعد لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے، یعنی سمجھو کہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو اللہ کا حکم آیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یعنی اس کو ذبح کر کے اس کا کچھ حصہ مردے کے جسم کے ساتھ لگا دو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ، اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا معجزہ بنا دیا کہ لوگوں کا جو عقیدہ تھا بعد بعد الموت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے مردے کو زندہ کر کے ان کے عقیدے کو پختہ کیا کہ اللہ مارنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ نے فرمایا کہ اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اپنی آیات دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو۔ اور پھر دیکھو اگلی آیت میں میرے مالک الملک نے کیسے انسان کی اصلاح کی، کہا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے بعد ان چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتے اور اللہ کی قدرت کاملہ کو پر یقین کر لیتے، لیکن میرے مالک الملک فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد، پایا کل ہجارہ، پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کیا۔ پہلا فرمایا لوگوں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پہاڑوں میں سے ایسے پہاڑ بھی ہیں کہ جس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ پہاڑوں سے پانی کا نکلنا اور نہروں کی شکل اختیار کر لینا، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یہ پہاڑوں کی عاجزی، انکساری اور اللہ کے آگے رونا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور بعض اس میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکلتا ہے، یعنی ایسے پہاڑ کہ اس طرح شک ہوتے ہیں، اور شک ہونے کے بعد اس میں سے چشمے نکلتے ہیں، اور جس کو ہم آبشارے کہتے ہیں، اور بڑا محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسا چشمہ جاری ہے، اور ہمیں علم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ڈر سے رو رو کر پھٹ جاتے ہیں، اور جو نکلتا ہے نا اسے پانی، ان کے آنسو پہاڑوں کے آنسو ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تیسرے پتھروں کا ذکر کیا کہ ایسے بھی ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یعنی جس بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا میڈیا پر بھی کہ فلاں جگہ پر پہاڑوں پر لوگ جا رہے تھے، پتھر کا تودا گرا اور ان کی گاڑی پر یا ان کے اوپر آ کے گر گیا، وہ وہیں دب کے مر گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگوں یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا پس تم طمع کرتے ہو
وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے، یعنی آگے فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، فرمایا تحقیق تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک فرقہ ان میں سے یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے، بدل دیتے، من بعد ما قالوا، سمجھنے کے بعد کہ میرے مالک الملک نے یعنی کیا کہا ہے، تو کہنے سننے کے بعد پڑھنے کے بعد پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ وہم یعلمون ما عقلوا، جو سمجھنے کے باوجود، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں یہ بنی اسرائیل یہودی، تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب علیحدہ ہوتا بعض ان کا طرف بعض کی، جب خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے قالوا، کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان سے بیان تو نہیں کر رہے کہ ہماری کتابوں میں یعنی قرآن پاک اور اس نبی کا ذکر ہے، علیکم پر لیحاجوکم، ایسا نہ ہو کہ ان کو مسلمانوں کو بتا دے تو وہ تم پر حجت قائم کر لیں، عند ربکم، اپنے رب کے پاس کی، یا اللہ انہیں پتا تھا اس کے باوجود، یعنی حالانکہ اللہ کہتے افلا، ان کو پتہ نہیں، عقل نہیں ہے کہ اللہ سے کچھ چبایا جا سکتا ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، اس بات کا ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ تو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اللہ کہتے ان میں سے کچھ یہود میں ایسا گروہ بھی ہے جو ان پڑھ لوگوں کا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو ان پڑھ ہے، لا يعلمون الکتاب، نہیں وہ جانتے کتاب کو، یعنی اللہ کہتے ہیں ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب، یعنی کتاب سے مراد تورات، وہ تورات کا علم ہی نہیں رکھتے، اور ان کے پاس جھوٹی آرزویں ہیں، الا امانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، جھوٹی آرزوؤں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، جو بھی بات کرتے ہیں ظن و تخمین سے کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ کہتے افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، یعنی کتاب فتویٰ وغیرہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق لکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ اس سے تھوڑے سے دام لے سکے۔ ویل لہم مما کتبت ایدیہم، میرے مالک فرماتے ہیں ان کے لکھنے پر بھی افسوس، ہلاکت، تباہی، بربادی ہو۔ وویل لہم مما یکسبون، اور افسوس ہے ان کی کمائیوں پر بھی، جو لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر کے کمائیاں کرتے ہیں، اس کے لیے بھی تباہی ہے، بربادی ہے، افسوس ہے۔ وقالوا، کہا انہوں نے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو مگر دن گنے ہوئے، کہنے لگے ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، اگر جائیں گے تو چند دن کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے پوچھو، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم سے یہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے؟ وَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ، اللہ نے اگر خود وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو پر اللہ کے جو تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئات، کیوں نہیں، جو شخص بھی جو بھی برائی کرے گا، وحاطت بہ خطیئتہ، وہ اس کی جو خطائیں ہیں، اس کی برائیاں اس کو گھیر کر جہنم میں خود ہی لے جائیں گی۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اللہ کو مان لیا اور نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر لیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمیں صحیح طریقے سے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیزوں کے کچھ وقفے کے بعد یعنی یہ سبق پڑھا گیا ہے، اور اگر آپ زیادہ تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ، تو آپ اس پر رابطہ کر کے تفصیلاً
قرآن کی تفسیر، کیونکہ یہ ایک سمندر ہے. یاد رکھو قرآن ایک سمندر ہے اور اس کی بڑی گہرائی ہے، اور جتنی گہرائی میں جاؤ گے، یعنی سمندر کی گہرائی میں جاؤ گے تو قیمتی سے قیمتی ہیرے موتی جواہر ملیں گے. یہ میرے رب کا کلام بھی ایک سمندر ہے، جب اس میں گوتے لگاؤ گے اور نئے نئے ہیرے جواہر آپ کو ملیں گے. تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی انشاءاللہ احادیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو مسائل بتائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینوں کو فراخ فرمائے، ہمیں قرآن سے محبت اور لگن عطا فرمائے. اللہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے، تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے قیامت والے دن شفاعت والا بن جائے، سفارشی بن جائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ، اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. زندگی چند دن کی زندگی ہے، اور اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم قیامت والے دن اللہ کی محبت اور قرآن کی سفارش اور اپنے پیارے پیغمبر کا ساتھ مل جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.